अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद कासिम भुट्टा और आप देख रहे हैं ओपिनियन आर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो भी पाकिस्तान के अंदर करंट पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। हालिया हफ्ते में, हालिया दिनों में इमरान खान साहब के ऊपर एक अटैक भी हुआ है। वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ अपना लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे हैं और उनके मुतालबात ये हैं कि अर्ली पाकिस्तान में एक जनरल इलेक्शन करवाए जाएँ, अर्ली इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि ये जो हुकूमत बनी हुई है, इस हुकूमत को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इसके नतीजे में उनका मुतालबा ये है कि अर्ली इलेक्शन कॉल किए जाएँ ताकि एक फ्रेश मैंडेट आया जाए। उनके ऊपर वजीराबाद के करीब इस हफ्ते में अटैक भी हुआ है, जिसके अंदर उनके साथ और भी जो उनके एक दो साथी थे, जो 4-5 साथी थे, उनको वो जख्मी हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अपना जो धरना है वो अभी थोड़ी देर से के लिए मुलतवी कर दिया है। इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो भी अपने पूरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और पूरी कुव्वत के साथ इस मार्च को रोकने के लिए वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो सियासी और माशी सूरत हाल है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में मेहमान हैं वो 20-25 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं और ZMC नेटवर्क के कंट्री हेड हैं और अपना एक ओपिनियन रखते हैं। काफ़ी अच्छे से वो अपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपने तजज़िये पेश करते हैं। मैं वार्म वेलकम करूँगा सर राशिद मुश्ताक साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया वसीम साहब कि आज आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को जीएमसी के जो नाजरीन हैं उन तक पहुंचाने का। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अ, अदम इस्तेहकाम भी है और सियासी हालचाल जो है वो अपने पूरे जोरों के ऊपर है। इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक हमला भी हुआ है। वो एक लॉन्ग मार्च लेकर चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। आप इस सारे सिनेरियो के ऊपर आप अपना क्या तजिया रखते हैं? ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वसीम, जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी और माशरती सूरत हाल है और माशी, क्योंकि जो माशी सूरत हाल होती है वो सियासी सूरत हाल के साथ जुड़ी होती है, वो इस वक्त एक क्यास की हालत में है। यानी कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में या चंद लम्हों में क्या होना है। यानी हर लम्हे जो सूरत हाल है वो बदलती जा रही है। अभी जो आज सुबह जब इमरान खान साहब को शौकत खानम से डिस्चार्ज किया गया, तो यही बातें सुनने में आ रही थी कि अब वो अपना जो लॉन्ग मार्च है वो रावलपिंडी से शुरू करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने वाजे इशारा दिया है कि मैं अपना जो लॉन्ग मार्च है वो वहीं से शुरू करूंगा जहां से ये डिस्कनेक्ट हुआ था, यानी कि वजीराबाद से ही। तो ये अब जो उनकी सिक्योरिटी और जो मुक्तदरा इदारे हैं, जो ताकत के पिलर्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी और खुद इमरान खान के हवाले से भी, क्योंकि आगे चलते हुए जब वो गुजरात पहुंचेंगे फिर खारियां, लाला मूसा और इस तरह वो, तो ये सिचुएशन जो है ये एक तरह की पूरे मुल्क में पैनिक की सिचुएशन है। और जो अवाम है वो इसमें वो पिस रही है। उनको नहीं पता चल रहा कि अभी क्या होना है और कल क्या होना है। जी। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की जो सूरत हाल है वो हमें पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पहले देखने को नहीं मिली। अवाम के अंदर भी एक गम और गुस्सा की जो है वो एक जज्बा पाया जाता है। और जब इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ उसी रात हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर जो पब्लिक है वो सड़कों पर निकल आई है और उनके अंदर काफ़ी पैनिक की सिचुएशन है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हमारा सोशल फैब्रिक है और जो हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। अ, हमें समाजी तौर पर जो हमारी सोसाइटी है वो काफ़ी हद तक पोलराइज हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे मंजरनामे के पेश नज़र जो हमारी जो सोसाइटी है और हमारी स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनके अंदर जो एक पैनिक की सिचुएशन पाई जाती है, ये इसके इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे आइंदा आने वाले दिनों में अगर बर वक्त हमने जी, इस चीज़ को कंट्रोल आ, ना। आप आपने आपने बहुत बहुत वैलिड और टू द पॉइंट जो है वो रेज किया है। और इसके बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो फिक्रमंदी पाई जाती है। जो
سنجیدہ حلقے ہیں اور وہ اس بارے میں کافی جو ہے نا وہ فکر مند ہے، کیونکہ عمران خان کی جو تحریک ہے نا اس میں جو بہت بڑی شرکت ہے وہ ہے نوجوانوں کی. وہ جو ہر روز آلموسٹ 18 کے قریب جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ 18 ایئر پلس پہ ہو رہے ہیں، اور وہ جب مین سٹریم میں آ رہے ہیں تو ان کے اندر جو ایک جذبہ اور ولولہ ہے وہ ایک طرح سے عمران خان کو اپنا جو ہے وہ سروائیور سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان وہ پہلی شخصیت ہے جس نے پاور کوریڈور میں جا کے عام آدمی اور مڈل کلاس کی بات کی ہے. میری اس رائے سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو ریسنٹلی جو 2-3 الیکشنز ہوئے ہیں اس نے میری اس بات پر مہر ثبت کی ہوئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت چاروں صوبوں میں یکساں طور پر مقبول ہے، اور اس چیز نے جو حکومتی حلقے ہیں ان کو پریشانی میں ڈالا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اس جو پرسپشن ہے عمران خان کے بارے میں اس کو بریک کر سکے، جس میں کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں وہ نکالتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ اس پہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ پھر وقت کی جو طے ہوتی ہے اس میں دفن ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کی تحریک ہے وہ اس میں جو اصل جان ہے وہ نوجوانوں نے اور مڈل کلاس نے ڈالی ہوئی ہے، اور اس مڈل کلاس کو جو شعور ہے اور جو بات کرنے کا بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے جس پہ بات ہی نہیں کی جا سکتی تھی، آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ بہت کھل کے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ عوام کی مرضی کو اپنے فیصلوں میں شامل کیا جائے. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر سارا جو ہے وہ گیم ترتیب دینی چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ حکمران اور ایون عمران خان اور جو پاور بروکرز ہیں یہ اگر اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، سب کے لیے بہتر ہوگا. جی بالکل. عمران خان صاحب اپنا کافی عرصے سے جب سے وہ حکومت سے گئے ہیں اپنا مطالبہ لے کر چل رہے ہیں. ابھی انہوں نے اپنی فائنل کال بھی دے دی ہے، لانگ مارچ کا بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مطالبات منوا سکیں گے اس ساری صورتحال کے پیش نظر؟ اب اس کا تو وسیم صاحب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک منوا سکیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حکومت سے باہر آ کر وہ زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں. حکومت کو چھوڑنے سے پہلے وہ ان کی جو عوام میں پوزیشن تھی وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، وہ اس کا مہنگائی فیکٹر تھا لیکن جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں یا نکالے گئے ہیں وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ عوام میں پھیل گیا ہے. ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں لیکن موجودہ الیکشنز نے اس بات کو واضح کر دیا ہے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوتے اپنی اس بات کو منوانے میں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت سے پہلے ہونے چاہیے اور بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ آنے والی حکومت پہ چھوڑے جائیں، تو پھر بھی یہ جو ان کے جو بیانیہ ہے اس کے اثرات آنے والے الیکشن میں بہت لمبے پڑیں گے، اور یہ چیز حکومتی حلقوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی اگر ہم الیکشن کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ دور لے جائیں تو شاید یہ جو عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں کمی ہو جائے، لیکن میری ذاتی رائے میں یہ کمی نہیں ہوگی، یہ اب بڑھتی ہی چلی جائے گی. اور خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو اس میں اپنا بالکل بہت بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس کی آپ ریزن دیکھیں، فارن ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں ان میں خاطرخواہ کمی ہوئی ہے جس کے اثرات ہماری معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں، اور ہمارا جو پرسپشن ہے باہر کی دنیا میں یہ عمران خان صاحب پر حملے کے بعد بہتر نہیں ہوا بلکہ ہماری حکومت کا جو پرسپشن ہے وہ بدتر ہوا ہے. جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس چیز کو لے کر کس حد تک سیریس ہے؟ کیا کوئی
مذاکرات چل رہے ہیں حکومت اور عمران خان کی پارٹی کے درمیان، کیا اس میں کوئی مفاہمت کا کردار ادا کر رہا ہے، یا حکومت اس چیز کو لے کر کس حد تک سیریس ہے؟ کیونکہ حکومت ہے، حکومت کی زیادہ اگر وہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس وقت براجمان ہے اقتدار کے اوپر، تو وہ اس چیز کو لے کر کس حد تک آپ ادھر اسلام آباد میں بیس کرتے ہیں، آپ قریب سے ان سارے واقعات کو مانیٹر کرتے ہوں گے، حکومت کا جو رویہ ہے یا رسپانس جو ہے وہ اس ساری چیز کے اندر کس طرح کا ہے؟ جی بالکل آپ کی بات یہ درست ہے کہ جو حکومت ہے اس کے اندر جو ہے وہ برداشت کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس تو ہوتی ہی باتیں ہیں، انہوں نے تو باتیں ہی کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے تو یہ ساری سیاست ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ حکومتی حلقوں میں کچھ لوگ سنجیدہ ہیں، لیکن ان کی بات کو اس طرح وزن نہیں دیا جا رہا، اور کچھ حکومتی حلقے جو ہیں وہ جلتی پر تیل چھڑکتے ہیں، وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے عمران خان جو ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان تفریق کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو کہ پہلے ہی کافی بڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تفریق زیادہ ہو تاکہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں عمران خان کا جو امیج ہے وہ مزید خراب ہو سکے، جو کہ بظاہر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ حکومتی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور جو تھوڑے بہت ایک دن کچھ وزراء آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، کچھ پھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل نہیں چل رہے، پھر وہ دوسری طرف سے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میں اگر بات کروں ان سے تو کس حوالے سے کروں، ان کی تو کوئی نو ہو ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی سے ہی نہیں ہے، حکومت میں تو ہے یہ، لیکن بات تو میں وہاں کروں جہاں بات کرنے کا وزن ہے۔ تو اب یہ ایک میرے خیال میں یہ کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ رسپانسبلٹی حکومت کی ہے کہ وہ ایک بیٹھے، اور عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے مقبول پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، اور ان کا ساتھ بیٹھ کر ایک نیا الیکشن فریم ورک سیٹ کرے، اس میں تھوڑا ان کو چاہیے عمران خان صاحب کو بھی، اور تھوڑی بہت لچک حکومت کو بھی دکھانی چاہیے، اور کسی فریم ورک پر متفق ہوں۔ اگر یہ متفق نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہمارا جو جمہوری عمل ہے اس کو ہی نقصان ہو رہا ہے، اصل جو نقصان ہو رہا ہے جمہوری عمل کو، اور جمہوری عمل کے نقصان کے بعد یہ پھر عام آدمی کو نقصان، کہ عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ عمران خان کے اوپر بھی مہنگائی کے میں اضافے کا الزام تھا، اور اب اس کے بعد تو موجودہ حکومت نے 7-8 مہینوں میں تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکال دی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان ساروں کو مل بیٹھنا ہی ہے، دیکھیں بات کرنے سے اور گفت و شنید کرنے سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا، اور میرے خیال میں ان کو بیٹھنا چاہیے، اور یہ جتنی جلدی بیٹھ جائیں گے یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جی، سیاست میں کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات۔ نومبر ہے، بڑا ایک اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس کے اندر ایک بڑی اہم اپوائنٹمنٹ ہونی ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی جو تاریخ ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری، یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس اپوائنٹمنٹ کے بعد کا جو سینیریو ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ کیا حکومت سسٹین کر پائے گی؟ کیا ارلی الیکشن پھر کال ہوں گے، یا وہ کس حد تک اثر انداز ہوں گے؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں ڈی ایس پی آر ہیں اور جو چیف آئی ایس آئی چیف اکٹھے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی، اور بعد میں جو کرنٹ جو آرمی چیف ہے ان کا بیان بھی آیا کہ جو ادارہ ہے وہ سیاست سے دور رہے گا۔ لیکن ایک جو جنرل پرسیپشن جاتی ہے پاکستان کے اندر، ایک پبلک کے اندر بھی جو پرسیپشن پائی جاتی ہے، اور پھر ابھی اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی اسی مہینے کے اندر، اس کے بعد کا سینیریو کس طرح کا ہوگا پاکستان کے اندر؟ جی بڑا آپ نے میرے سے سینسٹیو قسم کا سوال کیا ہے، تو اس حوالے سے تو کوئی میں زیادہ رائے اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں پاکستان میں ہی ہوں، اور آپ یو کے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل پاور کاریڈور کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو وہ
ایک اب مڈل کلاس اور تھوڑا سا شعور رکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ پاور کاریڈور کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جان خان صاحب کا سٹانس ہے کہ جی جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو پوائنٹ وہ حکومت کرے جو الیکشن کے جیت کر آئے اور جس کو بھی عوام اپنا مینڈیٹ دیں. یہ ان کا بنیادی سٹانس ہے اس کے بارے میں. اب یہ تقرری تو بالکل اسی مہینے میں ہو جانی ہے، اور جو آنے والے جو ہمارے نئے چیف ہوں گے وہ کون ہوں گے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا مشکل ہے. اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، وہ اپنا کس قسم کا ڈاکٹر کراتے ہیں اور وہ کیا پچھلے ہی اپنے جو چیف ہیں ان کے ڈاکٹرائن کو فالو کرتے ہیں یا کوئی ان کا نیا ڈاکٹرائن آتا ہے، یہ قبل از قیاس ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاور کاریڈورز کو اب جو عوام ہیں ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا، کیونکہ عوام جو ہیں وہ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، دیکھیں آپ حکومت میں ویکیوم میں نہیں کر رہے، آپ حکومت لوگوں کے درمیان، اور لوگ جو ہیں اب ایک ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب بہت ساری جو باتیں ہیں باہر کی دنیا سے اور ارد گرد سے، جب آپ اپنے لوگوں سے تو چھپا لیں گے لیکن جب باہر سے ہوتی ہوئی وہی چیزیں پاکستان میں آئیں گی اور وہ ود ان منٹس اور ود ان سیکنڈز پہنچیں گی، تو آپ لوگوں کو کتنی دیر تک ان چیزوں سے روک سکتے ہیں اور کتنی دیر تک آپ ان کو اس سے ڈیویٹ کروا سکتے ہیں. تو اس لیے میری رائے میں جو بھی آئے گا وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہوگا، پاکستان کے ساتھ ہے. ہم پاکستان ہماری سب سے اولین جو ہے نا وہ پریورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو پریورٹی ہے وہ پاکستان ہے. عمران خان کی جو پریورٹی ہے وہ بھی پاکستان ہے، حکومت کی پریورٹی بھی پاکستان ہے، لیکن ان کے کام کرنے کے طریقہ کار مختلف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، اور ہمیں جو بھی قدم اٹھانا چاہیے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے. قانون اور آئین کے دائرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ آئین سے اوپر ہو جائیں، قانون سے بھی اوپر ہو جائیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی جو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے بھی ان کی کوئی بات نہ ہو. جس کے حوالے سے میں ابھی کہوں گا کہ یہ جو کل اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس پہ جو شرمناک حرکتیں کی گئی ہیں ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ، اس کو کوئی بھی ایک ایسا کوئی بھی شخص جو ہمارے اسلامی معاشرتی روایات کے برخلاف جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، ہم ان کو بہت زیادہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک غیر جانبدار تحقیق ہونی چاہیے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جتنے مرضی طاقتور ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بالکل عوام کے اندر ایک آپ سمجھے کہ نفرت کی آگ کو بھڑکانے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہو، آنے والی تقرری ہو اور اس کے بعد کا جو سینیریو ہو، اس میں ہمیں پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو سب سے اولویت دینی چاہیے. جی، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اعظم سواتی کی ویڈیو کے حوالے سے، میں خود بھی اس طرح کویسچن کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نے پہلے بھی دیکھا، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ جو سیاسی مخالف ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس کو استعمال کر کے اپنے جو سیاسی مخالف ہیں ان کو زج کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سیاسی اپنا جو فائدہ ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کر کے ایک پرسپیکٹو بنا کر وہ حاصل کرتے تھے. لیکن اب ہم نے ابھی حالیہ دیکھا کہ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز یا آڈیوز جو لیک ہو رہی ہیں وہ غیر اخلاقی ہیں اور اخلاق سے گری ہوئی ہیں. یہ ایک جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور پھر یہ لیجسلیٹو اسمبلی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں، تو کیا اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے اور حکومت ہے ان کو مل کر ایک اس طرح کا کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے، ایک اس طرح کی لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ اس سلسلے کو کسی ایک مقام کے اوپر آ کے؟ جی بالکل، آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل یہ حکومت، اپوزیشن تو ہے ہی نہیں اس وقت. جو اپوزیشن ہے آپ کو پتا ہے وہ تو سڑکوں پہ ہے اور وہ اس اسمبلی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو شرمناک حرکتیں ہیں وہ کوئی بھی کر رہا ہے،
جو بھی کر رہا ہے، جس طرف سے بھی ہو رہی ہیں، یہ بند ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں گھس جائیں؟ آپ لوگوں کی جو مائیں بہنیں ہیں ہماری، ان کی عزتوں کو اس طرح سر عام اچھال رہے ہیں، تو بالکل، اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس پہ جو سیاست کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور یہ پھر یہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ جب ایک طرف سے آتی ہے تو دوسری طرف والے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، جب دوسری طرف سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو تیسری پہلے والے جو ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کلچر بالکل بند ہونا چاہیے، اس بھی ہم بڑی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، کل وزیر اعظم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی ابھی انکوائری بنائی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ کیسے لیکس ہوگی۔ اب جب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہی اگر کیا اس کو کہتے ہیں محفوظ نہیں ہے، پھر باقی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں کہنا اور عام آدمی کی زندگی کے بارے میں بات کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جی، ہمیشہ سے جو بھی اسٹیٹ ہو، جو بھی ملک ہو، اس کے اندر معاشی استحکام تب بھی آتا ہے جب وہاں پر سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ اب کافی عرصے سے، ابھی جب سے یہ حکومت گئی ہے اس وقت سے پاکستان کے اندر ایک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، ایک کیاس ہے پاکستان کے اندر، ایک پینک کریٹ ہوا ہے۔ تو آلریڈی ہماری جو اکانومی ہے وہ سروائیو کر رہی ہے۔ یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ابھی عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی کور کر رہا ہے اور بڑا کلوزلی ان کو مانیٹر کر رہا ہے، اور ابھی ان کے اوپر حالیہ اٹیک بھی ہوا ہے۔ اور اب پاکستان کے ساتھ پھر جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں وہ بھی ابھی چل رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کی معیشت ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ایک سیاسی اگر انسرٹینٹی رہے گی تو اس کے نتیجے میں جو اکانومی ہے وہ اس طرح سے گرو نہیں کر سکے گی۔ کوئی بھی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے یا جو فارن کنٹریز ہیں وہ آپ کے اوپر اس طریقے سے اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے معیشت کے اوپر، اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جی وسیم، اصل جو پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے نا، وہ آپ نے خود ہی اپنے اس میں سوال میں بیان کر دیا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام کو جنم دیا ہوا ہے۔ اور یہ کچھ تو عمران خان صاحب کے دور میں کووڈ آ گیا، تو اس کے وجہ سے پوری دنیا میں ایک معاشی عدم استحکام آیا تھا۔ اس کے بعد سے جب سے پاکستان میں خاص طور پر، اور پھر یوکرین رشیا وار جو تھی، اس کے بعد بہت سارا دنیا میں جو ہے وہ عدم استحکام آیا ہے معاشی سے۔ اور آپ دیکھیں گے یورپ میں بھی جو قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ کتنی بڑھ گئی ہیں، خاص طور پر جو انرجی کا فیلڈ ہے اس میں کتنا زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے۔ تو پاکستان میں ایک تو کہ جو عمران خان صاحب کے رجیم چینج والی جو بات کی جاتی ہے، اس کے بعد سے معاشی جو استحکام ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ حکومت کا چیزوں پر بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو جاتی ہیں، چیزوں کی قیمتیں جو ہیں، اور نہیں پتا لوگوں کو کہ صبح ہم جائیں گے تو یہ جو، اور روزمرہ کی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں نا، مٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو، اور شملہ مرچ بھی 400 روپے کلو، اور ٹماٹر بھی 300-400 روپے کلو بک رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 1000 روپے دیہڑی والا جو بندہ ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں نہیں بڑھ رہی۔ اگر آمدنی بڑھ جائے کسی طرح سے تو چلیں لوگ تھوڑا سا مہنگائی کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کی آمدنیاں ہوئی ہیں، میرا جو مہنگائی ہے، جو عمران کے دور میں جو 340 روپے والا کوکنگ آئل تھا وہ آج بھی 600 کے قریب بک رہا ہے۔ اور اسی طرح جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل ہے، یہ جو پیٹرول ہے، اس کی پرائسز گر گئی ہیں، لیکن موجودہ حکومت اپنے ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے اس کی قیمتیں اس طرح کم نہیں کر رہی جس طرح اس کو کرنی چاہیے۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے زیادہ عام آدمی کی زندگی پر پڑ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو ہے 2 وقت کی روٹی مشکل ہوئی ہے۔ چاہے جائز کہ وہ بچوں کو پڑھائیں،
بچوں کے لیے کوئی اچھے اسکول کا ارینج کریں اور ان کی گرومنگ کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز کریں، تو وہ ان کے لیے جو وہ کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی کا اکٹھا کرنا، وہ بھی ایک مسئلہ ہوا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس کی وجہ سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ بین الاقوامی ادارے بھی آپ کو جب وہ لون دیتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ لون واپس لینا ہے، تو وہ لون دینے والے بھی جو ہیں وہ بھی شش و پنج میں مبتلا ہے کہ ہم کیا کریں، ان کو دیں تو پھر ان کی واپسی کیسے ہوگی۔ ابھی اس چکر میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں چکر بھی لگا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی وہ ہو جائے تاکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے، اور لیکن کوئی بات جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور اس کا پھر سلوشن کیا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن پھر یہی ہے کہ ملک میں سیاسی جو استحکام ہے وہ کسی نہ کسی طرح آ جائے۔ اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ کہ جب یہ مل کر بیٹھیں گے اور پھر کوئی ایسا فریم ورک بنائیں کہ جس کے اندر یہ رہتے ہوئے اس ملک کی بہتری کے لیے، عام آدمی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یہ کچھ سوچیں، ٹھیک ہے؟ اور جن مسائل کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان مشکلات کا شکار ہے، ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ جس طرح کی جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے تو آپ یقین کریں کہ عمران خان کے دور میں جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا لوگوں کا، وہ کافی بڑا تھا، لیکن اب وہ ساری کے سارے پھر ڈاؤن چلے گئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن آپ والی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو اثرات ہیں یہ بہت لمبے ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بہ دن۔ اور یہ جو عمران خان کی مقبولیت میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، موجودہ حکومت نے اس بات کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم آ کر جو عمران خان نے مہنگائی کم کی ہوئی ہے اس کو کم کریں گے، تو انہوں نے تو اس کو 200 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے متنفر ہو گئے، اور تھوڑے نہیں کافی زیادہ۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ یہ بیٹھیں اور اس کے لیے کوئی ایسا سسٹینیبل میکانزم لے کر آئے کہ جو بھی حکومت آئے وہ اس کو فالو کرے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی سر، کمنگ بیک ٹو عمران خان، ہم ابھی پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا جو لانگ مارچ ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس دوران سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا؟ کیا کوئی مذاکرات ہو جائیں گے ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان، یا کوئی مداخلت کر کے اس کے اندر اگر کوئی میڈیٹ کر کے اگر اس معاملات کو طے کر دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، یا عمران خان صاحب دوبارہ جب وہ ریکور ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ اپنا جو لانگ مارچ ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور وہ اسلام آباد میں جا کر اپنے جو مطالبات ہیں وہ دوبارہ پیش کریں گے؟ جی ابھی تک تو کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا، کیونکہ عمران خان صاحب اس حکومت سے کہتے ہیں جی اس سے بات کرنا جو ہے وہ فضول ہے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کوئی جو ہے بریک تھرو ہونے کے مجھے تو جو چانسز ہیں وہ بہت محدود نظر آتے ہیں۔ اور انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا دھرنا جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ وزیر آباد سے ہی سٹارٹ کروں گا، جبکہ ان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ پنڈی سے آ جائیں اور پنڈی سے شروع کریں، لیکن میرے پاس جو معلومات پہنچی ہیں اس کے مطابق انہوں نے یہی کہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی کچھ بریک تھرو ہوگا، تو بریک تھرو تب ہی ہوگا کہ جب جو ریاستی ادارے ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی معاملے کی نزاکت کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ جو عوام ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور حکومت جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے۔ اب جو عوام کی اتنی بڑی طاقت ہے اس کو اگر آپ پسے پش ڈال کر کوئی فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو اس کی پذیرائی نہیں ہوگی عوام میں پذیرائی انہی فیصلوں کی ہوگی جن کو عوام کی تائید حاصل ہوگی۔ تو
اس دیوار ہے، جو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہماری حکومت اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں یہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عوام جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور کوئی عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی بہت بڑا ایجنڈا نہیں ہے، وہ ایک نکاتی ایجنڈا لے کر چل رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ بھائی ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ اب اس پہ بیٹھ کے تو حکومت کو چاہیے اور ہمارے ریاستی اداروں کو چاہیے کہ اس پہ بیٹھیں اور کوئی ایک ایسا میکانزم بنائے، ایسا ایک اسلوب بنائے جس میں ایسے الیکشن، دیکھیں پاکستان نے 71 جب سے پاکستان 2 لخت ہوا ہے تو اس کے بعد سے جو بھی الیکشن ہوا ہے وہ متنازع ہی ہوا ہے۔ جو بھی ہارتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی یہ الیکشن ہی نہیں صحیح۔ 2008 کے الیکشن محمد نواز شریف صاحب نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جو 2013 کے الیکشن ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے اس کو آروز کے الیکشن کہا۔ جو 2018 میں الیکشن ہوئے اس میں مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ جی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ہے، اس کے الیکشن ہے یہ۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے کہ جس میں جو لوگ ہیں، جو سارے سٹیک ہولڈر ہیں، وہ اس کو نظام کو مانتے ہوئے اپنی شکست کو ہندا پیشانی سے قبول کریں۔ لیکن بظاہر تو جو ہے حکومت کی، کیونکہ اس وقت عوامی مقبولیت جو ہے کم ہوئی ہے، جس کا ثبوت جو ہے وہ پنجاب کے ضمنی الیکشن اور عمران خان کا 7 حلقوں میں الیکشن جیتنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ کافی جو ہے نا ان کی مقبولیت اپوزیشن کی کم ہو چکی ہے۔ حالانکہ وہ 13 جماعتی اتحاد ہے جس میں 13 جماعتیں ہیں اور ایک طرف عمران خان ہے، تو وہ لیکن وہ اس کا بیانیہ، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، یہ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اب اگر وہ عوام اس کو انتخاب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ عوام میں مقبول ہے اور عوام اس کے بیانیے کو اون کرتے ہیں۔ تو حکومتی حلقوں کو بات کا ادراک چاہیے۔ اور ابھی تک دیکھیں 3-4 دن عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے، ابھی تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اتنا بڑا ایک ملکی لیول کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل لیول کا بندہ ہے، جس کی جو لانگ مارچ کی کوریج ہے اس کے لیے پورے دنیا کا میڈیا لگا ہوا تھا، اس کی ایک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ ایک عام آدمی جب تھانے کچہری یا ہسپتال میں جاتا ہوگا تو اس کی وہاں سنوائی کس طرح ہوتی ہوگی، آپ اس سے بخوبی ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے۔ جی آپ نے بڑا ایک سیریس پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ آخری سوال سر آج کا، اور آپ کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بڑے کلوزلی ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، آپ کے پاس امپیریکل ایویڈنس بھی ہیں، حکومت نے اسلام آباد میں جو انتظامات کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے جو لانگ مارچ ہے اس کو روکنے کے لیے، کس حد تک انتظامات ہیں؟ اور حکومت نے کس حد تک، کیونکہ وہاں پہ رینجرز کال کی گئی، جو سندھ پولیس ہے وہ کال کی گئی، ہم نے سنا کہ وہاں پر کنٹینرز بھی جو ہیں وہ کافی لگا دیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ حکومت نے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں کس حد تک ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات وہاں کے جو شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ جی وسیم، بالکل اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ کچھ علاقوں میں تو حکومت نے جو ہے وہ بالکل اس کو کنٹینر سٹی بنا دیا ہے کچھ علاقوں کو، اور وہاں پہ سے تو ہوا کا گزرنا بھی بڑا مشکل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن البتہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ روڈز کے کنارے پر کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ کب عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ پنڈی تک پہنچے گا، اور پھر جو ہے وہ جو ہے ان کنٹینرز کو بھی روڈ پر رکھ کر اس کو بند کر دیں گے۔ تو تھوڑی بہت جو ٹریفک ہے انٹر سٹی وہ چل رہی ہے، اور 2-3 دن سے جب سے عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے، جو فیض آباد کا مقام ہے وہ تو میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور شیلنگ ہو رہی ہے، اور
جو ارد گرد کے میرے کچھ خود عزیز ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے آج صبح ہی فون پہ بتایا کہ جی اتنی شیلنگ ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے بھی سانس لینا دوبر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انتظامات تو بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تو بھرپور کیے ہوئے ہیں. اب جو نوجوانوں کا جنون ہے وہ اب بڑی عمران خان بڑی ہوش مندی سے اس لانگ مارچ کو ٹیکل کر رہے ہیں. جب سے وہ چلے تھے لاہور سے اور وہ وزیر آباد تک پہنچے ہیں تو کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا، لیکن وزیر آباد میں یہ ایک سانحہ ہو گیا جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہونی چاہیے. کہ ایک شخص جو کہ بالکل پرامن لانگ مارچ کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. عمران خان کے دور میں فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچ کیا ہے، بلاول بھٹو نے کراچی سے کیا ہے، مریم نواز اور حمزہ شہباز صاحب نے بھی کیے ہیں لانگ مارچ. تو بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے. ٹھیک ہے، اب اگر پرامن احتجاج کو ہی اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ اس سے حکومتی حلقوں کی جو ہے نا وہ واضح ہو گئی ہے اور وہ واضح ہو رہی ہے. اور وہ آج نئی خبر آئی تھی کہ جو عمران خان نے وہ اپنا دھرنا جو ہے لانگ مارچ جو ہے وہ پوسٹ پون کیا ہے، بلکہ کیا تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ جو سندھ پولیس آئی ہوئی ہے اس کو واپسی کے آرڈر مل رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. تو اب دیکھیں ایک آدھ دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی. یہ واضح تب ہوگی جب عمران خان کنٹینر پر چڑھیں گے تو پھر حکومتی تیاریاں اور عمران خان کی تیاریاں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. جی بہت شکریہ سر، آپ نے آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ نے اپنا جو تجزیہ ہے وہ پیش کیا، اور جو سیریس کنسرنز ہیں اور جو سیریس کویسچن ہیں وہ آپ نے ریز کی، اور بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے ڈسکس کیے ہمارے پروگرام میں. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں فالو کیجیے گا، اور آپ کا اس پروگرام کے حوالے سے جو بھی فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بڑا فروٹفل ہوگا. تھینک یو سو مچ میرے تمام دیکھنے والوں کو. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو دوبارہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ایک نئے جو تجزیہ کار ہوں گے، ایک نئے گیسٹ ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.